गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे हिजाब कंट्रोवर्सी के हवाले से कि इंडिया में जो कुछ हुआ पिछले 3-4 दिनों से या बल्कि 1 हफ़्ते से हम लोग देख रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं? क्या बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं ये कहूँगा कि डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? इस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है निमरता चंदानी। आप लोगों को यकीनन याद होंगी, चांदका मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी और उनकी लाश उनके रूम से मिली थी। उनकी फैमिली वाले कह रहे थे कि हमारी बच्ची ने सुसाइड कमिट नहीं किया बल्कि उसको मारा गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक और भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इमरान खान साहब के हवाले से बड़े फ़ेमस हैं इन चीज़ों के हवाले से। अपने वज़ीरों को उन्होंने सर्टिफ़िकेट्स दिए एप्रिसिएशंस के, और इसके साथ-साथ उन्होंने नंबरिंग की है कि कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 5 पे है, कौन नंबर 10 पे है और कौन इस टॉप 10 से बाहर है और क्यों है। लेकिन ख़ैर इसका तो किसी को भी पता नहीं है। शाह महमूद कुरैशी भी परेशान है, फवाद चौधरी भी परेशान है, अमाद अज़हर भी परेशान है। बाकी भी बहुत सारे लोग, इनके एक और भी बड़े ख़ास मिनिस्टर है सरवर खान साहब, जिसने लिटा के रखा है पीआईए को और पीआईए के पायलट्स को। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे और इन सारी चीज़ों में मेरे साथ डिस्कशन में शामिल होंगी जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी साहिबा। आप लोग सब जानते हैं उनको, राइटर है, लिखती हैं न्यूज़पेपर्स के लिए। इसके साथ-साथ अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया से इनका ताल्लुक रहा है। आजकल क्योंकि टीवी पे शो नहीं करती, लेकिन अपना यूट्यूब चैनल बड़ा सक्सेसफुली चलाती है। थैंक यू वेरी मच आरज़ू फॉर जॉइनिंग द शो। और डायरेक्टली मैं आऊँगा इस बात पे कि अगर हम हिजाब के हवाले से एक चीज़ है, कुछ लोग इसको रिलिजन के साथ भी जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसको मतलब कुछ ये है कि कुछ मैं ये कहूँगा कि कुछ ट्रेडिशन के साथ जोड़ा जा रहा है। कोई क्या कर रहा है, हर किसी का मतलब वही वाली बात है कि जितने मुँह उतनी बातें। आरज़ू, हमने मुस्कान की वीडियो देखी और चले जो भी हुआ इंटरनेशनल मीडिया में बीबीसी, सीएनएन, स्काई, डीडब्ल्यू सब ने इसके ऊपर खबर चलाई। पाकिस्तान में भी बड़ा शोर मचा। बल्कि जो अ, मतलब एम्बेसडर तो नहीं है पाकिस्तान में उनके, हिंदुस्तान के, लेकिन वहाँ के ऑफिस ऑफिसर को बुलाया गया फॉरेन ऑफिस में और उनको भी उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर कोई बात होती है वो एक इशू है और मेरे ख्याल में शायद ही दुनिया का कोई मुल्क हो जो उस चीज़ से बचा हुआ हो। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड क्यों चेंज होता है कि अगर मुस्कान इंडिया में कहीं पे मतलब कर्नाटका में उसने मतलब बात की या फिर नारेबाजी की, उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ इस्लामाबाद के अंदर कोई लड़की कर ले, लाहौर कराची में कर ले, तो उसको हम बुरा क्यों समझते हैं? वजह क्या है? इसमें फ़र्क क्या? आप खुद क्योंकि फीमेल है, जर्नलिस्ट है, वर्किंग, तो ये चीज़ें यकीनन आपने भी देखी होंगी। क्यों ये डबल स्टैंडर्ड है हम लोगों का? सबसे पहले बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने आज इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और जो देखने वाले हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार और सलाम। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि डबल स्टैंडर्ड तो हमेशा से ही रहा है पाकिस्तान का ख़ास तौर पर। और बाकी चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हों या पाकिस्तान के मुसलमान हों, एक तरह की नौटंकियाँ और ड्रामे करने में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप कभी किसी ऐसी जगह पे हमें नहीं पाएँगे जहाँ पर कोई एजुकेशन की बात हो रही हो, कोई किस्म का मुकाबला चल रहा हो, कोई कॉम्पिटिशन हो, एजुकेशन में हम आगे बढ़ रहे हों। लेकिन हाँ, इस तरह के ड्रामे, नौटंकियाँ हम ज़रूर करते हैं। जहाँ तक हिजाब की बात है, हिजाब हर एक का अपना ज़ाती मामला है, कौन पहनना चाहता है, कौन नहीं पहनना चाहता। लेकिन ज़ाहिर है कि स्कूल में, कॉलेज में एक यूनिफ़ॉर्म होती है और उस यूनिफ़ॉर्म को ही जो है वो पहना जाता है, उसी को फ़ॉलो किया जाता है, जो इंस्ट्रक्शंस हमें हमारे तालीमी इदारों से मिले। मैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी गई हूँ, कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई इस तरह से आया हो या इस तरह से हिजाब लिया हो या इस किस्म के ड्रामे किए हों, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है
کہ جب اگر آپ ایگزامس دینے جاتے ہیں اور آپ نے اس طرح سے اپنے فیس کو کور کیا ہوا ہے تو آپ کی جگہ کوئی اور بھی بیٹھ کر آپ کا پیپر دے سکتا ہے کیونکہ آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. اور اس طرح کی 2 نمبریاں جو ہیں وہ ہماری ساؤتھ ایشین کنٹریز میں اکثر ہوتی ہیں. اور ابھی تو ریسنٹلی لاسٹ ویک میں ہی 2 لڑکے پکڑے گئے تھے لاہور سے, اور وہ اسی طرح کا برقع پہنتے تھے اور اس کے بعد گرلز کالج اور گرلز اسکول کے باہر کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تنگ کر رہے تھے, ان کو اریسٹ کیا گیا. تو بہت بار یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ریلیجن کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسرے کئی ریزنز ہوتے ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کے ریزنز ہی کیوں نہ ہو, اس کی وجہ سے بھی اس طرح سے منع کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا چہرے کو مت چھپائیے. ہاں اگر آپ نے حجاب وہ سر پہ اسکارف لینا ہے, بال چھپانے چاہ رہی ہیں تو چھپا لیں. اور جن کی بات ہو رہی ہے مسکان کی, میں تو فرسٹ ڈے سے مجھے نہیں پتا لیکن لوگ کافی مجھ سے شاید ناراض بھی ہوں گے, لیکن میں پہلے دن سے انہیں سپورٹ اس لیے نہیں کرتی کہ میں نے ان کی اور بھی پکچرز دیکھی ہیں جس میں وہ جینز بھی پہنی ہیں, ٹی شرٹ بھی پہن کے بیٹھی ہیں, مختلف قسم کے ان کے میل فرینڈز ہیں ان کے ساتھ بھی پکچرز ہیں, اور کہیں نہ کہیں پہ وہ کچھ تقریریں کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پالیٹکس میں بھی انٹرسٹ ہے. تو اگر آپ عام زندگی میں عام لوگوں کی طرح کی ڈریسنگ کر سکتی ہیں تو پھر یہ ضد کیوں کہ میں نے اس وقت جو ہے وہ حجاب لے کر ہی آنا ہے اور فیس کور کر کے ہی آنا ہے. اور جس طرح سے اسکوٹی سے اترنے کے بعد سے وہ کیمرہ چل رہا تھا اور ان کو پورا لیا جا رہا تھا, اور وہ سب مجھے ایک پری پلان قسم کا ناٹک لگ رہا تھا. باقی پاکستان جو ہے, پاکستان تو ہو یا ہندوستان ہو, ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے کوئی چھوٹ جائے اور ہم اس کو لے کر جو ہے شور مچا دیں. آپ ہمارے یہاں جتنے منسٹرز ہیں, جتنے بھی ہمارے چاہے اپوزیشن پارٹیز ہوں چاہے گورنمنٹ پارٹیز ہوں, سب کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے اور سب شور مچا رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا, جی ہماری جو ہے وہ مسلم بہن کے اوپر انہوں نے بڑا ظلم کر دیا. امبیسی سے انڈین امبیسی کے لوگوں کو بلوا کے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. اس کے علاوہ مولانا اشرفی جو ہے انہوں نے آج فرائیڈے کے دن جو ہے ایک بڑا پروٹیسٹ ارینج کر کے رکھا ہے, ان کی بھی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ فرائیڈے کو کریں گے. ویسے بھی مسلمان جمعے کے دن کوئی کام نہیں کرتے, اس لیے کہ اگر آپ خود فخر جانتے ہیں اگر آپ پاکستان میں آفیسز میں جائیں گے فرائیڈے کو صبح میں تو لوگ کہیں گے کہ جی آج تو کوئی کام نہیں ہوگا, سرکاری آفیسز کی بات کر رہی ہوں, کیوں کہیں گے جی آج کوئی کام نہیں ہوگا, کیونکہ جی آج تو فرائیڈے ہے. تو نماز کے بعد یہ لوگ واپس آتے نہیں ہیں کیا کہ یہ اپنا آفس جوائن کریں, نماز کے بعد بند ہو جاتا ہے اور پھر چلے جاتے ہیں کہ جی جمعے کے دن آپ نے یہ بات کی ہے. ویسے تو خیر امیتابھ بچن جی نے جمعے کے دن کوئی اور ہی کام بتائے تھے اپنی مووی ہم میں. اب آئی ڈونٹ نو آپ نے وہ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی, لیکن نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا, نہیں تو گانا تو سنا ہی ہوگا جمعہ جمعہ. تو وہ میرا خیال ہے کہ بچن صاحب نے زیادہ بہتر آئیڈیا دیا تھا جمعے کے لیے, لیکن یہاں پہ جو ہے یہ نوٹنکی چل رہی ہے اور یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہمارے ابھی کے نہیں ہے, ہمیشہ کے ہیں. اور انڈیا کے ساتھ تو ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے کہ جی پوری دنیا میں جو ہے ایک طرح کا نام جو ہے وہ خراب کر دیا گیا, یا ہو رہا ہے تھوڑا بہت بھی اگر ہو تو, کہ ظاہر کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو میجورٹی ہے وہ مائنورٹی کو دبا رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو دبایا بھی جا رہا ہے, آپ سے کچھ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو وہ اس کو ریکارڈ کرانے کا کچھ اور طریقہ ہوتا ہے. یہ ریلیجن کا کارڈ کھیلنا جو ہے یہ مسلمانوں کو بند کرنا ہوگا. ہر جگہ پہ جا کے اسلامو فوبیا چل رہا ہے, کبھی وہ جیسے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی, مطلب ایک اچھی بھلی چلتی چلتی وہ ایک جگہ پہنچی ہے, پھر اچانک سے ایک ہجوم آیا ہے جو کہ اور ساتھ ساتھ کیمرہ بھی چل رہا ہے. تو اگر میرے جیسے چھوٹے موٹے جرنلسٹ بھی عام سی ایوریج سی جیسے کہتے ہیں انٹیلیجنس رکھنے والے لوگوں کو بھی اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کچھ نوٹنکی چل رہی ہے, تو جو لوگ کہیں زیادہ ہم سے بہتر لوگ موجود ہیں جو ہر چیز کے اوپر بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب ہو چاہے ٹی وی ہو, تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ میں صرف نان مسلمس کی بات نہیں کر رہی, بہت سے مسلمس بھی ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے, آپ اس کو استعمال مت کیجئے. اپنا اگر آپ کا کوئی ایجنڈا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا اس در تک پہنچنے کے لیے آپ ریلیجن کا راستہ استعمال نہ کریں, ریلیجن کارڈ نہ کھیلیں, وہی بہتر ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن آرزو ایک چیز ہے یونائٹڈ نیشن کی جب ہم انسانی آزادیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ what you want you can wear.
ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے ہمارے، بے شک ہم اپنے اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اگر ہمارے ہاں کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو ہم اپنے حساب سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. افسوس کے ساتھ ہم، کیونکہ یہاں پہ اگر ہندوستان میں رانا ایوب بولتی ہے تو ہم اس کی بڑی واہ واہ کرتے ہیں، لیکن اگر وہی بات آپ بولیں، آسمہ شیرازی بول لیں، یا ایکس وائی زیڈ ہماری کوئی بے نظیر شاہ صاحبہ بول دیں، یا کوئی اور جرنلسٹ ہماری بول دے، یا کوئی اور میں کہتے ہوں ایکٹیوسٹ ہماری بول دے، تو اس کو پھر ہم گالیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتے. یہ افسوس کے ساتھ ہمارا یہ سٹینڈرڈ بڑا عجیب سا ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں کے مطلب ولن ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہندوستان میں ہیرو ہو، جو ہندوستان کے ولن ہیں وہ ہمارے ہاں ہیرو کے طور پہ لیے جاتے ہیں. یہ بڑا عجیب سا سسٹم ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بات کی اس کی کہ ریلیجن بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ایک چیز اور بھی جو میں کل کہیں پڑھ رہا تھا کہ 1000 سال سے شاید زیادہ ہو گیا کہ مسلم اور ہندو اور باقی ریلیجن کے لوگ ہندوستان کے اندر رہے اور کسی کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. جو مطلب اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں، جس کا مندر میں عبادت ہے وہ مندر جاتا ہے اگر جانا چاہتا ہے، جو مسجد جانا چاہتا ہے وہ مسجد جاتا ہے، جو کوئی گردوارے جانا چاہتا ہے وہ گردوارے جاتا ہے، جو بھی مطلب چرچ جانا چاہتا ہے چرچ جاتا ہے. لیکن ابھی پتہ نہیں کیا ایک دم سے ایسا ہوا ہے پچھلے 5-7 سالوں میں یا 10 سالوں میں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے بہت سپیڈ اپ ہوئی ہیں، اور سوسائٹیز کو اس نے بڑا نقصان بھی پہنچایا. آپ نے صحیح کہا کہ ریلیجن کارڈ سے ہٹ کر جانا پڑے گا. ارجو ایک بات ہے، نمرتا ان کی پکچر بھی میں دکھاتا ہوں، یقیناً لوگوں کو یاد ہوں گی، ہم بھی نہیں بھولے. ہماری ہندو دھرم سے تعلق تھا ان کا، اور بڑی قابل، کیونکہ زیادہ تر لوگ میں نے دیکھے ہیں ہمارے ادھر پاکستان میں اور اسپیشلی سندھ میں، ان کے لوگ زیادہ تر ڈاکٹرز ہیں. بڑی بات ہے، مطلب بڑی زبردست بات ہے. چانڈ کا کالج ہے لاڑکانہ میں، بلاول بھٹو صاحب کا مطلب علاقہ ہے، بے نظیر شہید کا قبرستان اور ان کا گاؤں ہے. یہ گاؤں تو نہیں، ڈسٹرکٹ ہے. یہ وہ کالج ہے جہاں پر 2019 میں نمرتا چندانی کا کیس ہوا اور 2021 میں نوشین کاظمی کا کیس ہوا. ابھی رپورٹ آئی ہے کہ ان کا جو ڈی این اے رپورٹ ہوا ہے فورینزک لیب سے، اس میں یہ چیزیں ہیں کہ دونوں کے اوپر جو ڈی این اے پایا گیا ہے وہ ایک ہی آدمی کا ہے. ایک تو یہ چیز اب تقریباً کھل گئی ہے کہ یہ دونوں جو لڑکیاں تھی، دونوں اسٹوڈنٹ تھی، فیوچر کی ڈاکٹرز تھی، انہوں نے سوسائڈ کمٹ نہیں کیا، ان کو قتل کیا گیا. لیکن افسوس اس بات کا آرزو ہوتا ہے کہ بلاول صاحب بڑے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایمرجنگ لیڈر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، بڑے ماڈرن قسم کے آدمی. ان کی اگر مدر کی ہم بات کر لیں، بے نظیر صاحبہ کی، نو ڈاؤٹ ان کے نانا بھٹو صاحب کی اگر ہم بات کر لیں، یا ان کی فیملی کے باقی لوگوں کی بات کر لیں، تو بڑے ماڈ اسکواڈ اور بڑے اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں. ان کی حکومت ہے اور ان کی ایگزیکٹ ان کے علاقے میں یہ چیز ہو رہی ہے. لیکن یہ صرف 2 کیسز نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا ہے، لیکن 2 کا صرف رزلٹ آیا ہے. لیکن ابھی تک افسوس ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ مطلب اتنے عرصے سے یہ دندا جاری ہے اور لوگوں کی زندگی اور عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، لیکن سب بے خبر ہیں اس چیز سے. مطلب کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ نہیں، اس میں ایک تو سب سے بڑی بات فخر ان کے بارے میں کہنے سے، یا نمرتا کا بالکل ایک کیس ہمیں یاد ہے 2019 کا تھا، اور بڑا افسوس ہوا تھا ہمیں جب ان کی خبر آئی تھی کہ جی انہوں نے کہا یہ گیا کہ سوسائڈ کی، جو کہ نہیں تھی، اور اصل میں ان کو مارا گیا ہے، جیسے ابھی سب نے پتہ کر بھی لیا ہے اور اب یہ بات ہو بھی رہی ہے. اور اسی طریقے سے 2-4 لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے اس یونیورسٹی سے، یہ نیوز بھی آئی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جی کمیٹی بنا دی ہے، ایز یوزول جیسے کمیٹی بنا دی جاتی ہے، وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایکشن ہوگا. لیکن کیا ایکشن ہوگا آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں اور میں بھی، کہ یہ کہیں نہ کہیں سے اپنی جان پہچان نکال کے، اپنا جیسے کہنا چاہیے کارڈ جو ہوتا ہے، یعنی پی آر کارڈ جو ہوتا ہے وہ نکال کر، اور یہ لوگ سب چلے جائیں گے، نکل جائیں گے اور کچھ نہیں ہو پائے گا. اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے جو پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں یونیورسٹیز میں، ان کو اپنے بیٹیوں کے ساتھ، یا بیٹے ایون دونوں، میں کہوں گی کہ چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے، ان کے
पेरेंट्स बनने के बजाय आप उनके दोस्त बनिए। अपनी बेटियों और बेटे को इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो आपसे कोई भी बात कर सकें, वो आपको अपने साथ होने वाला गलत से गलत काम भी बता सकें, और अपने साथ होने वाली कोई ऑड सी कोई हरकत होती है या बात होती है या किसी ने कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, तो वो आपको बताते हुए आपके जो बच्चे हैं, जब बेटा है हो या बेटी, उसको ये ना लगे कि आगे मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, या मैं उनसे कह नहीं पा रहा या कह नहीं पा रही। तो जब तक आप अपने घर का माहौल ऐसा नहीं बनाएंगे और आप उन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि बेटा तुम हमें कोई भी बात बता सकते हो आके, तुम्हारे साथ बाहर क्या हुआ, तुम्हारे साथ स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारे साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई डरा रहा है, धमका रहा है, कुछ गलत कर रहा है या कुछ गलत कर दिया है इवन अगर किसी ने, तब भी आप हमें बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तुम डर गए थे, तुम रोक नहीं पाए, तुम बच नहीं पाए, तब भी आपका बच्चा जो है वो आपको ये सारी बातें आके बताए, उसको ये घबराहट ना हो कि ये सुन के मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा या वो क्या करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस अपने बच्चों के अंदर डालिए, तो फिर मेरा ख्याल है इस तरह के वाकयात को कंट्रोल किया जा सकेगा। वरना ये जो बात होती है ना कि जी कमेटी बना दी है, कमेटी तो बहुत सी चीजों की बनाती रहती है गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं होता, या सस्पेंड कर दे, सस्पेंड कर देना तो कोई सजा नहीं है कि एक आदमी ने 2-3 लोगों की, कई लोगों की जानें ले ली, उनको मेंटल टॉर्चर किया, कि चाहे उसको खुद मार दिया गया हो या उन्होंने खुद फांसी लगा ली हो, एक मेंटल टॉर्चर में से गुजर के ऐसा हुआ है, तो उनको सजा ये नहीं है कि बस जी ठीक है सस्पेंड हो गए, या ये कि ठीक है 2 साल के लिए जेल कर दी और फिर बाहर निकाल दिया, और 2 साल की जेल भी आप जानते हैं कि ये पैसे वाले जो है ये किस तरह से रहते हैं। उसको सख्त तो सख्त सजाएं दें, सीधे सीधे फांसी की सजाएं अगर होंगी तो लोग थोड़ा डरेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, उससे भी ज्यादा अपने बच्चों के दोस्त बनिए। ये नहीं कि वो आपसे डरते रहे, अपने आप को छुपाते ही रहें कि आपको कुछ बता ही ना पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है या उनकी लाइफ में क्या हो गया है, कि नहीं तुमने किसी लड़के से कैसे बात कर ली, या बेटी को हम ऐसे कहते हैं, बेटे को तुम किसके साथ घूम रहे थे, तुम उसके साथ कहाँ पिज्जा हट खाने पे चले, पिज्जा हट पे चले गए थे खाने के लिए या कुछ नहीं। अब ये वो जमाना नहीं रहा है कि आप बोलें कि जी 50s का, 60s का या 40s का, इवन 80s का। अब जो आजकल जो जनरेशन है उसको आपको यकीनी तौर पे जो है कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, और आपको अपने, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने बच्चों का आपको दोस्त बनना होगा, कि जैसे वो अपने आप से बातें कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो आपसे हर बात कर सके, कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। खास तौर पे वो बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे शहर से माँ बाप उनको भेज देते हैं कि ठीक है तुम उस फलानी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह लो, या बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बेशक अपने घरों में ही रह रहे होते हैं, लेकिन वो दिन भर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, या किस, अब पार्टीज वार्टीज भी होती रहती हैं, तो पार्टीज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब तक आप ये कॉन्फिडेंस लेवल अपने बच्चों को नहीं देंगे, सिर्फ इस बात का के ऊपर रहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ कर देगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट अगर कुछ करने वाली होती तो बहुत पहले ही कुछ कर चुकी होती, और गवर्नमेंट को इस तरह की चीजों में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं होता। उनके लिए एक रूटीन की यह खबर है कि जी किसी माइनॉरिटी की कोई बच्ची जो है वहां पे उसके साथ ये हो गया कि उसने खुदकुशी कर ली, या उसको इतना तंग किया गया कि उसको मार दिया गया, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस जो आप मुझे यूनिवर्सिटी बता रहे हैं, अगर उसको आप देखें तो उसमें सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं है, उसमें मुस्लिम बच्चियां जो है उनकी भी न्यूज आई है इसी तरह की, कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनको मार दिया गया, और यही कुछ माइनॉरिटी के साथ भी हुआ है। तो सबसे पहले मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको आपसे किसी भी किस्म की बात करते हुए कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। वो आपसे, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, उल्टी से उल्टी बात भी वो आपको बता सके। तो ये बात जब तक आप अपने बच्चों में ये कॉन्फिडेंस नहीं डालेंगे, हम इस तरह के वाकयात देखते रहेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। नम्रता चंदानी भी वहाँ पढ़ रही थी, नौशीन काज़मी, ये 2 वो लड़कियां हैं जिनकी पिछले 2 सालों में एक ही तरीके से मौत वाक़या हुई है। तो बिल्कुल इसमें ये नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ लोग पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से मेडिकल कॉलेजेस में इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे उनका एडमिशन हो जाता है, और फिर उनके साथ इस तरह की चीज़ होना अफसोसनाक नहीं, बहुत बहुत ख़तरनाक भी है।
اور جو لاسٹ میں ایک چیز عمران خان صاحب نے ایک 2 دن پہلے ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی اپنے پرائم منسٹر آفس کے اندر، اور اپنے وزیروں کو بٹھا کر اور ان کو نمبر 1 نمبر 2 اور نمبر 10 تک ان کو اپریسیشن کے سرٹیفکیٹس دیے، اور ان کو کہا کہ یار آپ لوگوں نے بڑی مطلب پرفارمنس بہت اچھی دی ہے۔ نمبر 1 پہ ان کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے مراد سعید صاحب نمبر 1 پہ آئے، اور فخر امام صاحب جو ہے وہ نمبر 10 پہ آئے۔ کیا کہیں گی کہ کیا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اب لوگ پوچھ بھی رہے ہیں، ان کے اپنے کیبنٹ کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا، ایسی کون سی پرفارمنس ہے ان کی جس کی وجہ سے ان کو یہ اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی باہر، فواد چودھری باہر، غلام سرور خان باہر، ہمارے خٹک صاحب جو ہے پرویز خٹک صاحب وہ باہر، اور بہت سارے، مطلب ایک نہیں ہے، بے شمار لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے باہر ہیں، لیکن یہ لوگ ان ہیں۔ کیا آپ مطلب کہیں گی اس حوالے سے؟ جی فخر، اگر یہ تو عمران خان صاحب کی پارٹی جب سے آئی ہے، جب سے گورنمنٹ بنی ہے، تب سے لوگ یہی بات کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں کہ جب ان کے ایک کے بعد ایک الیکشن کے زمانے میں رزلٹ آنے شروع ہوئے تھے تو ان کے ایسے ایسے لوگ الیکشن جیت گئے تھے جنہیں خود ہی یقین نہیں تھا کہ وہ الیکشن بھی جیت سکتے ہیں۔ اور ایک دو لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی سنا تھا کہ جب وہ عمران خان صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم اپنے حلقے کا الیکشن جیت گئے، تو خان صاحب نے کہا اچھا تو تم بھی جیت گئے، تو مطلب حیران ہی ہو گئے۔ تو اسی قسم کی پرفارمنس ہے ان لوگوں کی، اور کہ سب حیران ہے کہ کس بات پہ بزدار صاحب کا ہمیشہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے جی وہ تو مطلب شہباز شریف کچھ بھی نہیں ان کے آگے، اور بڑا چھپ کے کام کرتے ہیں، لیکن بہت زبردست کام کرتے ہیں، لیکن کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسی قسم کے ایوارڈز انہوں نے بانٹے ہیں۔ اور اگر ایوارڈ کی بات میں کروں تو پاکستان میں تو جس طرح سے یہ ایوارڈز کی کہنا چاہیے بے عزتی جو پاکستان میں ہوئی ہے، چاہے وہ ہمارے جرنلزم کے ایوارڈز ہی کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں جس کو آج کل آپ دیکھیں کہاں کہاں سے بلا کے ISPR کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی جی میڈیا پرسن بن جاتی ہیں، تو کبھی کوئی صاحب آتے ہیں اور وہ جی ایمبیسڈر بن جاتے ہیں پتہ نہیں کس میڈیا کے اور کیا۔ تو اس قسم کے ایوارڈ ملے ہیں کہ اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جن جرنلسٹ کو ایوارڈ نہیں ملے اس کا مطلب ہے کہ اصل میں کام وہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایکٹرز کی بات ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے ابھی منسٹرز کی بات ہوئی ہے، یعنی اکانومی میں آپ زیرو پہ نہیں گئے، آپ مائنس میں جا چکے ہیں۔ چائنا منہ نہیں لگا رہا، انڈیا بات نہیں کر رہا، مودی جی مطلب فون ہی نہیں اٹھاتے، آپ جانتے ہیں، اور US کے جو صدر ہیں وہ کال کر رہے نہیں ہیں۔ باقی جگہ پہ ابھی چائنا میں کس طرح کی انسلٹ ہوئی سبھی جانتے ہیں، کس طرح سے ان کو الگ سے بٹھا دیا گیا تھا، جیسے وہ ہمارے یہاں شادیوں وغیرہ میں ٹینٹ لگے ہوتے ہیں تو کچھ مانگنے والے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا بھائی سائڈ پہ ان کو بھی کھلا دو کھانا، تو وہ اس طرح سے یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے فورن پالیسی ہماری اتنی شاندار ہے کہ ہر کنٹری کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، جس کے ساتھ دیکھو جھگڑا ہے، اور باقی چیزیں بھی چاہے ایجوکیشن ہو یا کچھ بھی ہو، سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ تو چاہے وہ آپ KP کے سائڈ پہ دیکھ لیں یا افغانستان میں دیکھ لیں، مطلب کوئی ایک چیز خان صاحب بتا دیں کہ جی یہ کام میں نے کیا ہے۔ صحت کارڈ جو ان کا احساس پروگرام ہے وہ بھی بری طرح سے فیل ہے، وہ بھی کسی کام کا نہیں، لوگوں کو وہ بھی سمجھ آ گئی۔ تو آخر یہ سرٹیفکیٹ بانٹ کس بات کے رہے تھے، یہ بات ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اصل سرٹیفکیٹ یا اصل ایوارڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کی پبلک آپ کو دیتی ہے، آپ کی پبلک آپ کی تعریف کرتی ہے، جو پبلک اکثر ان کی شہباز شریف صاحب کی یا نواز شریف صاحب کے کاموں کی کرتی ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی تو کارنامہ گناتی ہی ہے، چاہے بھٹو صاحب ہی ہوں، اور کچھ نہیں تو کہتے ہیں جی انہوں نے نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ کیا تھا، یا نواز شریف صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے موٹر ویز بنا دی تھی، کچھ نہ کچھ تو کہا ہی جاتا ہے کہ کسی نے کیا تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد یہ ایوارڈ ایسے بانٹ رہے ہیں، میرے خیال ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پبلک نے انہیں کون سا ایوارڈ دینا ہے، اور اگر یہ باہر نکلے جو کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں باہر نکل کے خطرناک ہو جاتا ہوں، تو خان صاحب تو بعد میں خطرناک ہوں گے، پبلک پہلے سے خطرناک ہوئی بیٹھی ہے اور انتظار کریے کہ یہ کب باہر آتے ہیں اور کب ان کو ملتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوائے ایک بے وقوفی اور میچور حرکتیں جو پہلے دن سے ہی حکومت کرتی چلی آ رہی ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہونے کے بجائے اور زیادہ یہ چیز بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور کنٹینر سے نیچے نہیں اتر رہے۔ 4 سال ہو گئے
خان صاحب آج بھی ایسا لگتا ہے کنٹینر پہ ہیں، مجھے لگتا ہے یہی کرتے کرتے دوبارہ کنٹینر پہ چلے جائیں گے اور الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں باجوہ صاحب ان کو نکالتے ہیں یا یہ باجوہ صاحب کو نکالتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی بحث چل رہی ہے ویسے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پبلک جو ایوارڈ دیتی ہے وہی اصل ایوارڈ ہوتا ہے، اور مریم نواز صاحبہ ان کو بار بار کہہ رہی کہ آپ کو باہر نکلے آپ کو ہیلمٹ پہن کے جانا پڑے گا. عوام کے پاس حقیقت یہی ہے کہ جو مطلب جسے کہتے ہیں کہ کچمبر نکالا گیا عوام کا، پاکستانیوں کا. اور ابھی خان صاحب رجے نہیں ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے ایک اور جو بقایا پیسے ہیں ابھی، مطلب بقایا ان دا سینس کہ وہ جو انہوں نے ہمیں اپروول دی تھی $6 ارب کی، تو اس میں سے 2 یا 2.5 ارب اور آنے، تو انہوں نے پہلے شاید آئیں گے کہ جون میں، لیکن ابھی سے انہوں نے کہہ دیا کہ یار آپ 2 سے 3 روپے یا 4 روپے پر مطلب یونٹ جو ہے اس کو بڑھا دیں. سرکولر ڈیٹس ہیں بھائی جس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اس سرکولر ڈیٹ میں آپ کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، کسی بھی پاکستانی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 1500 ارب روپے جو ہے یہ عوام کی جیب سے نکالو. تو خان صاحب کے یہ کارنامے ہیں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خان صاحب کے لیے ایک الگ سے ایوارڈ ہونا چاہیے، میرے خیال میں ان کو ایوارڈ نہیں گیا، وہ بھی یہ بھی زیادتی ہے. بزدار صاحب کو ایوارڈ دینا چاہیے ان کو، وہ یہ دوسرا وہ شہباز گل وہباز گل اور اس طرح کے اور بیچارے بیٹھے ہوئے 52 کی کیبنٹ ہے ان کے پاس، تو بندے تو بہت ہے، شاید ایوارڈز کم ہیں. لیکن خیر اینی وے ایوارڈ تو بالکل ملے گا 2023 میں جب الیکشن ہوگا، تو ایوارڈ نہیں ساتھ میں اور بھی بہت کچھ ملے گا. خان صاحب نے تو ابھی چلو اپنے کچھ ہم پیالہ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ دے دیا ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. کہ اپریسیشن جب آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے تو آپ کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے میاں صاحب کا ذکر کیا، آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے پنجاب کے اندر کام کیے، میاں شہباز شریف نے، اور میاں نواز شریف نے پورے پاکستان میں خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر تک کام کیے، وہ نظر آ رہے ہیں. ہم جب بھی موٹر وے سے گزرتے ہیں تو بے شک جتنے مرضی مخالفت میاں نواز شریف کی لوگ کرے، لیکن یہ کہتے ہیں یار میاں صاحب کا یہ کارنامہ نہ بھولنے والا ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. خیر اینی وے آرزو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو، اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے.